अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बिलाखिर बानी पीटीआई को एनआरओ दे दिया है। हम इसे एनआरओ कहें या ये कहें कि एक फ़ैसला ऐसा दिया गया है जिसमें बानी पीटीआई को उनकी सेहत के पेश नज़र, सेहत को सामने रखते हुए उन्हें हस्पताल मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। साथ साथ एक जो मुतालबा था कि उनके अहल खाना को उनसे मुलाकात करने दी जाए, तो मुतालबा भी पूरा हुआ और बानी की जो बहन है नौरीन नियाज़ी, उनकी उनसे 1 घंटे से ज़्यादा तवील मुलाकात कराई गई। दूसरी तरफ ये चीज़ जब हम एनआरओ इसे कह रहे हों और जो व्लॉगर्स हैं, दूसरे जो सियासी मुबस्सरीन हैं, वो इसे एनआरओ करार दे रहे हैं, तो वो नज़र यूँ आता है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतवातर मीडिया पर ये खबरें आ रही थीं कि बानी पीटीआई की तबीयत जो है नासाज है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके मुख्तलिफ़ टेस्ट के हवाले से मामला तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं, लिहाजा उन्हें रिलीफ देना ज़रूरी है। ये खबरें ये बता रही थीं कि कहीं न कहीं ऐसा कुछ यकीनन डिस्कस हो रहा है कि जहां बानी पीटीआई को रिलीफ देने की बात हो रही है। और उसका फिर अगर आप देखें तो उसका एक रिज़ल्ट, एक जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि सुहेल आफरीदी जो बहुत सरगर्म है, सुहेल आफरीदी साहब ने कारकुनान से कहा है कि वो हॉस्पिटल के गिर्द, अस्पताल के गिर्द नज़र ना आएँ और कोई ऐसी बात ना करें कि जिससे किसी भी किस्म की बदमज़गी पैदा हो। और बात भी यही है कि जो पीटीआई का बुनियादी मुतालबा था वो यही मुतालबा था कि बानी तक रसाई दी जाए, जिसके लिए सुहेल आफरीदी साहब ख़ुद भी कई बार गए। ये अलग बात है कि उनके अहल खाना से 40 से ज़ायद मरतबा उनकी मुलाकात कराई गई, लेकिन इस मुलाकात का पस मंज़र और है, इस मुलाकात की सूरत हाल और है। तो इस मुलाकात की सूरत हाल की जब हम बात करते हैं तो इसे हम एक बड़े वसी पस मंज़र में देखते हैं, और वो वसी पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान में इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि जिस तरीक़े से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो सियासत है उसे अपनी रियासतें बनाकर और उसके बाद अवाम के हुकूक गस्ब करके अवाम ही के नाम पर जिस तरीके से वहाँ करप्शन का बाज़ार सरगर्म किया जा रहा था, और मुबैना तौर से जो करप्शन हुई है, जिस तरीके से हज़ारों अरब रुपए जो है वहाँ लूट मार की नज़र हुए हैं, और ये तमाम चीज़ें जो हनूज़ अभी इसके लिए फ़ैसले होने बाकी हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कही जा रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये तमाम इल्ज़ामात जो लगाए जा रहे हैं और जिसका शिकार अवाम नज़र आते हैं, और जिसका एक और मंज़र ये नज़र आता है कि एक ऐसा टीवी चैनल जो कुछ अरसे पहले तक हुकूमत की हिमायत में बात कर रहा था, चंद दिनों से पंजाब गंदा, पंजाब, पंजाब में गंदगी, पंजाब में परेशानी, पंजाब में आवाम की परेशानी, वो तमाम चीज़ें दिखा रहा है। तो इसे देखकर वो याद आ जाता है कि जब नेपोलियन फ्रांस की जानिब बढ़ रहा था, तो जब वो बहुत दूर था तो कहा गया जालिम दरिंदा फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है, जब वो और करीब आया तो कहा गया नेपोलियन फ्रांस की तरफ बढ़ रहा है, और जब नेपोलियन ने फ्रांस में कदम बिल्कुल रख दिए थे तो उस वक्त वहाँ के अखबारात की खबर थी कि शहंशाह मुअज़्ज़म नेपोलियन फ्रांस में जलवा अफरोज़ हो रहे हैं। तो ये सब कुछ होता है, ऐसा भी होता है। इसका मकसद ये मतलब ये नहीं कि मीडिया पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन मीडिया जो है हालात की सच्ची तस्वीर पेश करता है, लिहाजा मीडिया ने अपना अपने हक़ को पूरा करते हुए और अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए वो चीज़ों को सही तौर से दिखाना शुरू कर दिया। अब जो मामला जो बड़ा जो फ़िक्र अंगेज़ है वो मामला ये है कि सब कुछ है क्या? ये असल मामला है क्या? तो जनाब असल मामला ये है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे कबल, यानी मैं मोहसिन नकवी साहब के बयान से कबल की बात कर रहा हूँ, मियाँ आमिर महमूद ने ये बहस छेड़ी थी कि नए सूबे बनाए जाएँ। तो उसके बाद इस बात को जो है फिर कहीं किसी जगह जो है शायद सरखाने में चली गई ये बात, लेकिन उसके बाद फिर अचानक मोहसिन नकवी साहब आते हैं और एक तकरीर करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान का निज़ाम फरसुदा है, नाकाम है, फ़ेल हो गया है, और ये निज़ाम जो है डिलीवर करने में नाकाम रहा है। अवाम की जो सोच थी वो यकीन मोहसिन नकवी साहब के हम आवाज़ थी, और अवाम ये सोचते हैं कि वाक़तन इस निज़ाम ने हमें कुछ नहीं दिया, और इसका नतीजा या इस दावे का जो कि सच्चाई का सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो कराची आकर देख लें। इस दावे की सच्चाई का सबूत अगर आप देखना चाहते हैं तो बड़े बड़े कायम सूबों में, दूर दराज इलाक़ों में, बल्कि बाद जगहों पर बिल्कुल मेन इलाक़ों में, जैसे कराची की मैंने बात की,
تو ان علاقوں میں آ کر تباہی دیکھ لیجئے، کاسمیٹک یہاں سب کچھ نظر آ رہا تھا، یعنی سامنے سامنے صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کچھ چیزیں بنا دی جاتی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے باقی عوام غربت کی لکیر سے نیچے جائیں، علاج نہ ملنے سے مر جائیں، یا HIV پھیل جائے، یا لوگ جو ہے وہ لوٹ لیے جائیں، ڈکیتیاں بڑھتی چلی جائیں، لوگوں کو قتل کیا جائے، ایک تاجر کو جو ہے اٹھا کر لے جایا جائے اور اس کے بعد اس کے قتل کو، نوجوان تاجر کے قتل کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ جو عوام کے غیظ و غضب کو بڑھا رہی تھیں، ان کے اندر کی مایوسی کو بڑھا رہی تھیں، اور اس کے بعد پھر کراچی کے تاجر کے قتل کے معاملے میں، نوجوان تاجر کے قتل کے معاملے میں جس طرح سے عوام سامنے آئی، وہ چیز یہ بتا رہی تھی کہ اب یہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ نئے صوبے کی بات نہیں کی گئی، نئے انتظامی یونٹس کی بات کی گئی، اس طریقے سے وہ جو ایک آئینی ہچ تھی، جو ایک شق تھی جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی صوبے نہیں بن سکتے، اور خم ٹھوک کے یہ بڑی پارٹیز کہہ رہی تھی کہ آپ کو جو ہے آپ کسی بھی طریقے سے اس بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے، یعنی اس آئینی بیریئر کو کراس نہیں کر سکتے، ہمارے پاس سیاسی قوت طاقت موجود ہے اور ہم اسے پاس نہیں ہونے دیں گے، اسمبلی سے پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا علاج یہ ڈھونڈ لیا گیا، اور یہ علاج موجود ہے کہ جناب صوبوں کو نہیں چھیڑا جا رہا، نئے صوبے بنانے میں جو ہے وہ قانونی طور سے ایک مسئلہ موجود ہے، اور جنیجو صاحب کے دور میں یہاں سندھ میں اس قانون کو پاس کرایا گیا تھا کہ جی اگر صوبہ بنانا ہے، یعنی ان کے دور میں یہ پاس کرا لیا گیا تھا صوبہ بنانا ہے تو 1/3 میجورٹی چاہیے، جو کبھی بھی نہیں ملتی، لہذا ایک طریقے سے صوبوں کے معاملے کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہ نئے انتظامی یونٹس کی بات کر کے ایک طریقے سے ایک بہت شاندار راستہ ڈھونڈا گیا، اور وہ شاندار راستہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو تمام کے تمام صوبے ڈویژنز میں پہلے ہی تقسیم ہے، اور ڈویژن کا مطلب بھی تقسیم ہی ہوتا ہے۔ جب یہ صوبے ڈویژنز میں تقسیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صوبے تقسیم تو ہیں، ہاں اب ان ڈویژنز کو بااختیار بنایا جائے، اور ان ڈویژنز میں باقاعدہ طور سے یہاں کی نمائندگی ہوگی۔ نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انتخابات ڈویژن کی بنیادوں پر ہوں گے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو اسی طریقے سے جیسے سکھا ڈویژن کے انتخابات ہوتے ہیں، جیسے جو ہے عام انتخابات جو ہے کراچی ڈویژن میں ہوتے ہیں، اسی طرح ان ڈویژنز میں انتخابات ہوں گے، ڈویژنل اسمبلی ہوگی، اور یہ اسمبلی بھی اسمبلی کی بات نہیں ہے، جب آپ یونین کونسل میں جاتے ہیں تو ان کی کونسل جو ہے وہ بھی ایک اسمبلی ہے، جب آپ ضلع کونسل میں جانتے ہیں ان کی ضلع کونسل بھی اسمبلی ہے، جب آپ جو ہے کسی میٹروپولیٹن کے کسی اختیار میں جاتے ہیں تو وہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپنی اسمبلی ہوتی ہے، جہاں منتخب لوگ جو ہیں وہ اس علاقے کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہو رہا تھا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں، اور جی اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کریں۔ تو جناب والا، مقامی حکومتوں کے نظام کو مضبوط کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ پھر سے وہی اسی طریقے سے انتظامات اور تمام تر جو اختیارات انہی ہاتھوں میں دینا چاہ رہے ہیں۔ یعنی اگر مقامی حکومتوں کو مضبوط کیا بھی گیا اور اسی طریقے سے یہ بڑے بڑے صوبوں کی جو ہے وہ انتظامیہ موجود رہی، تو آپ خود سمجھ لیں کہ وہ ان مقامی حکومتوں کو کیا کچھ دے دے گی، کیا انہیں بااختیار بنا دے گی، کیا وہ فنڈ جو ہے وہ انہیں دے دے گی۔ جو اب تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو حکومتیں ہوتی ہیں، صوبائی حکومتیں جو ہوتی ہیں، وہ نچلی سطح پر آنے والی جو مقامی حکومتیں ہیں، جن کا بنیادی کام، دیکھیے اس بات کو یاد رکھیے کہ جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام، ترقیاتی کام، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ جو قومی اور صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں، ان کا کام لیجسلیشن ہے، ان کا کام صرف اور صرف جو ہے وہ قانون سازی ہے۔ لیکن تھا کیا کہ ان میں جو اراکین اسمبلی ہوتے تھے، انہیں بڑے بڑے فنڈ دے دیے جاتے تھے، اور تمام کا تمام کام انہیں دیا جاتا تھا۔ اب جو بڑے میگا پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں فیڈرل گورنمنٹ کام کرتی ہے، تو وہ لیکن باقی جو ہے تمام چیزیں جو سڑکوں کی اور یہ یوٹیلیٹیز کا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ ان کا اختیار جو مقامی حکومتیں ان کے پاس۔ لیکن اس موجودہ سیٹ اپ جس طریقے سے صوبوں میں ایک طریقے سے اختیار چند لوگوں کے ہاتھ میں، چند خاندانوں کے ہاتھ میں ہے، تو ان چند خاندانوں کے ہاتھ میں اگر رہا تو یہ مقامی حکومتیں کبھی بھی نہیں چل پائیں گی۔ لہٰذا ان خود مختار یونٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا تو تھر کی بھوک کم ہوگی، تھر کی پریشانی کم ہوگی، تھر کی پیاس کا علاج ہوگا، لاڑکانہ کے لوگ پریشانی سے نجات پائیں گے، جہاں سے کئی مرتبہ وزیر اعظم آ چکے ہیں، لیکن وہاں کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی جس طریقے سے تباہ و برباد ہوا، کراچی کا پیسہ کراچی پہ لگے گا، لاہور کا پیسہ لاہور پہ لگے گا، اور وہ لوگ
کہ جو اپنے ڈویژن سے کامیاب ہو کر آئیں گے انہیں اس بات کا ڈر ہوگا کہ اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو یہ عوام جو ہے انہیں مسترد کر دیں گے، انہیں جو ہے وہ ناکام کر دیں گے اور اگلی مرتبہ وہ نہیں آ پائیں گے۔ ان کے کام کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کسی کی بھی اجارہ داری قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ وہ بنیادی معاملہ ہے کہ جس کو سمجھنا چاہیے، لہذا خاص طور سے کراچی میں جس طریقے سے سندھی مہاجر کے معاملے کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ اگر بن رہا ہے تو اس میں مہاجر جو ہے وہ شاید یہ سب کچھ کرا رہے ہیں اور مہاجر سندھ توڑ رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ مہاجر سندھ توڑ رہے ہیں یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ مہاجر اپنے آپ کو، اپنی قیادت کو تو بچا نہیں پائے، مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے، تو وہ کہاں سے جو ہے اتنے بڑے اقدامات ان کے ہاتھ میں ہوں گے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مہاجر اگر کچھ کر سکتے تو آج آپ جو ظلم و ستم مہاجروں پر بھی کر رہے ہیں، سندھیوں پر بھی کر رہے ہیں، وہ ظلم و ستم بند ہو جاتے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور ان لوگوں کا ہے جو بے اختیار ہیں۔ غریب سندھی، غریب مہاجر، غریب بلوچ، غریب پشتون، غریب پنجابی، مسئلہ جو ہے وہ غریب اور امیر کا ہے، بالادست طبقے کا ہے اور بالکل بے بس طبقے کا ہے۔ بے بس طبقے کو بااختیار بنانا ہے۔ اگر ایک غریب سندھی، بلوچ، پنجابی، پختون، ان کے گھروں میں اگر سکون اور اطمینان لانا ہے تو انہیں بااختیار بنانا ہوگا۔ ان کو بااختیار بنانے کا واحد سلیقہ یہی ہے کہ ان نئی جو ڈویژنل سطح پر جس قسم کی تبدیلیاں لانے کی بات ہو رہی ہے، ان تبدیلیوں کو سپورٹ کیا جائے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے سندھی بھائی اس تبدیلیوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر وہ اسی طرح ان وڈیرانہ ذہنیت اور وڈیروں کے غلام بنے رہیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی سرکاری نوکری دیتے ہیں، جناب سرکاری نوکری اگر آپ دے رہے ہیں تو سرکاری نوکری اس لیے دے رہے ہیں نا کہ یہی غریب لوگ آپ کو حکومت میں لاتے ہیں، حکومت میں لاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اختیار آتا ہے نا کہ آپ کے پاس سرکاری نوکریاں آتی ہیں۔ آپ اپنا ذاتی پیسہ تو کسی کو نہیں دے رہے ہیں، انہی غریبوں کے ہاتھ سے آنے کی ووٹ کے ذریعے آنے والی حکومت جو آپ کے پاس موجود ہے، اس میں سے جو حکومت کے پاس نوکریاں ہوتی ہیں اس میں سے انہیں دے دیتے، کیونکہ یہ نوکریاں آپ خود تو کر نہیں سکتے، آپ تو نوکری کر ہی نہیں سکتے، آپ تو بادشاہ معظم ہیں۔ لہٰذا صاف سی بات یہ ہے کہ یہ جو نئے انتظامی یونٹس کا منصوبہ ہے، یہ غریب عوام کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی آپ اگر منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو اس سے دور رہیں۔ سندھ سندھ ہی رہے گا۔ سندھ کی نہ جغرافیائی حیثیت تبدیل ہوگی، نہ اس کی ثقافتی حیثیت تبدیل ہوگی، نہ اس کی زبان اور اس کی قوم پر کوئی اثر پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سندھ تھا، ہے اور رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔